अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग तेरे हिसार को दोबारा से शुरू कर चुके हैं रिवाइवल। इसके अंदर एडिशनल सीन्स है काफ़ी सारे और प्रूफ रीड हुआ है, तो इससे दोबारा से इसको री लॉन्च किया है हम लोगों ने। तो मोस्टली लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन अब वो पढ़े होंगे तो उनको खुद इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा होगा पहले वाले में और अब वाले में। पहले वाला हम लोग उसको जल्द डिलीट कर देंगे क्योंकि वो पढ़ने लायक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। आप लोगों की भरपूर तशना यार की तरह इसके अंदर तबसरे इसको बहुत मज़ीद मज़े का बनाएंगे और चिट-चैट जारी रहेगी इंशाल्लाह। और जो शरारती हो गए हैं रीडर्स, बड़े प्यारे प्यारे से मैसेजेस करते हैं एक दूल्हे मियाँ है हमारे ग्रुप के अंदर, तो सुधर जाएं, नहीं तो बहुत शदीद इज़्ज़त अफजाई होने वाली है आपकी मेरे हाथों। चलते हैं एपिसोड की जानिब। तेरे हिसार में एपिसोड नंबर 2। नकाबपोश ने चेहरे से कपड़ा सरकाया था, जहाँ लगभग 30 से 31 साल की दरमियाने कद की सांवली सी औरत थी जिसके कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। उसके साथ 2 और दहशतगर्द भी थे जो शायद सबका इंतजार कर रहे थे उन्हें आगे ले जाने के लिए, जो जदीद असलहे से लेस थे। क्यों वक्त ज़ाया कर रहा है तू चचोरे? शाम सर पे पहुंच गई है और तू इस छोरी के साथ नैन मटक्का कर रहा है। वो खुशिया के नज़दीक हुई थी। सरदार को अगर मालूम हो गया तो तेरे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी, समझा? तारो गुस्से से नदी पुलाए खुशिया के चौड़े शाने पर अपनी राइफल से ज़रब लगाती हुई भड़की थी। जी तारो, माफ़ कर दो, खुशिया ने सर झुका के कहा, जो एक ढलान पर बैठ रही थी। ए इधर आ, दारो ने हया को पुकारा, जो भी शाह के पीछे छुपी हुई थी। उसकी पुकार पर हया की जैसे सारी हिस्से बेदार हुई थी। वो लबों को दांतों तले दिए पूरी शिद्दत से घबरा रही थी। जी, हया ने कांपती हुई आवाज़ में अपना सर थोड़ा सा बाहर निकाल कर कहा, जैसे कयान अली शाह उसके लिए कोई हिफाजती मोर्चा हो जो उसे हर तुंदो तेज तूफान से बचा लेगा। इधर आ, उसने फिर से आवाज़ लगाई। दारो के बुलाने पर उसकी सांस जैसे हलक में अटक चुकी थी। दिल की धड़कन 120 की रफ्तार से चलने लगी। उसे अपना आखिरी वक्त बहुत करीब नजर आ रहा था। उसने नजरें उठाकर उस सहर अंगेज शख्सियत के मालिक को देखा था, जो अभी भी निडर अंदाज में उसके आगे सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से अभी भी खुशियाँ के लिए लावा उबल रहा था। वो भीजे हुए लबों से खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, जिसका तनफ्फुस गुस्से से बढ़ता जा रहा था। कयान ने दारो के पुकारने पर अपने पीछे छुपी हया को सरसरी सा देखा। उनकी आपस में नजरों का तसादुम बड़ा इजाजत तलब था, जैसे पूछ रही हो कि मैं जाऊं। कयान ने सर को खम किया। जाओ। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। जो बेबस निगाहों से कयान अली शाह को देख रही थी, जिसकी आंखों में छुपी उम्मीद को वो अच्छे से समझता था, जैसे वो उसे कह रही हो कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। हे लिसन, उसने धीमे अंदाज में हया को मुखातिब किया। आई विल नेवर लीव यू, आई एम विद यू अंटिल माई लास्ट ब्रेथ, ट्रस्ट मी। हया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। जो बात उससे कर रहा था, मगर उसकी नज़रों का महवर कोई और था। उसे कोई परवाह नहीं थी दारो के बुलावे की। वो सपाट चेहरा लिए खामोशी से खड़ी थी। अगर मज़ीद वो उसकी हुक्म अदवली करती तो शायद उसकी गोली उसका भेजा उड़ाती थी। जब शाह ने चिल्लाकर कहा, जाओ। कयान अली शाह गुस्से में शेर की तरह दहाड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि खुशियाँ अभी भी हया को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो खुशियाँ को नीस्तो नाबूद कर दे, जहाँ से उसकी गलीज नज़रें हया की सिमत उठ न सकी। उसको इस वक्त दारो के पास भेजने का मकसद भी सिर्फ उसकी हिफाजत करना था, क्योंकि वो सब जदीद असलहे से लेस थे और वो खुद निहत्ता। तो जो भी करना था नहायत समझदारी से करना था, ताकि वो हया को यहाँ से बाहिफाजत निकाल सके। जी, हया ने दारो के पास जाती कांपती हुई आवाज़ में कहा। दारो ने एकदम से उसे एक करारा थप्पड़ मारा था। वो लड़खड़ा के नीचे गिरी थी, जैसे कयान अली शाह ने ज़ब्त की इंतहाओं को छूते हुए देखा था। उसकी कनपटी की नसें गुस्से से फटने वाली हुई थी। दारो ने नीचे गिरी हया के नाजुक बाजू को जकड़ कर उसे उठाया था, जो खौफज़दा थी। अगर शाम सर पे ना होती तो कसम है सरदार की, मैं तेरे सारे नामहरम अभी निकालती थी।
وہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہوئے کان میں آہستہ سے بولی، جو بریت سے اس کے نازک ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر گانٹھ لگانے لگی۔ چل، اور تو چھوڑے، سمجھ آج تو بچ گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا انگریزی میں، لکی ڈے، سمجھ آج وہی تھا تیرا۔ سردار کا حکم ہے، ابھی کسی کو نہیں مارنا، ورنہ میں میرے آدمی کو ہاتھ لگانے پہ تیرا سر دھڑ سے الگ کر دیتی۔ دارو نے کیان سے کہا، جو اپنے چہرے پہ آئی ہلکی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے، نظریں نیچے زمین پہ مرکوز کیے ہوئے تھا، جیسے اس وقت اس سے ضروری اسے کوئی بھی کام نہ ہو۔ شکر تو تم ادا کرو جو آج تم مجھ سے بچ گئی۔ کیان جواباً انگریزی میں بڑبڑاتے ہوئے زیر لب مسکرایا تھا۔ تو نے انگریزی میں کیا بولا؟ وہ ہنوز خاموش رہا تھا۔ بڑی ٹیڑھی چیز لگتا ہے تو، پر کوئی نہیں، ایک بار سردار کو تیرا دیدار کروا لو، پھر تجھے مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ اپنے گندے دانتوں کو پیستے ہوئے بولی، جیسے کیان نے سر اٹھا کے دیکھا تھا اور اپنے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو تم جو بھی کہو مجھے ذرا فرق نہیں پڑتا۔ دارو نے کچھ پل ان خود سر آنکھوں میں جھانکا تھا جنہوں نے اسے اپنی قید میں جکڑا تھا۔ وہ خود کو اس جادوگر کی قید سے آزاد کروا کے آگے کی طرف بڑھ گئی، جس کی زندگی کا یہ پہلا ایسا رونما ہونے والا واقعہ تھا جہاں اسے کسی مرد میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کی آنکھوں اور ہاتھوں پہ کپڑا باندھ کر وہ سب کو گھنے جنگل میں ایک مخصوص جگہ پر لے جانے لگے۔ وہ سب پیدل چل چل کر تھک چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ان سب کو رکنے کے لیے بولا گیا، جو سبھی قطار کی صورت میں ہاتھوں میں ایک دوسرے کی رسیاں جڑے ہونے کے باعث رک چکے تھے۔ آنکھوں پہ کپڑے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر پانی کی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی ندی ہو پاس۔ آگے سارے براتی؟ ان کے کانوں میں ایک بھاری آواز گونجی تھی جو ان سب نے بامشکل سنی تھی۔ شاید بولنے والا فاصلے پہ کھڑا تھا، یا شاید پانی کے شور کے باعث وہ سن نہیں پا رہے تھے۔ مہمانوں کی کوئی تنگی تو نہیں ہوئی؟ سردار نے اب کی بار اونچی آواز میں پوچھا۔ نہیں سائیں، خوشیہ نے ادب سے ہاتھ باندھ کر سردار کا جواب دیا۔ شاباش، اب مہمانوں کی آنکھوں سے کپڑا ہٹاؤ اور ان کی خاطر مدارت کرو۔ سردار نے اگلا حکم دیا۔ خوشیہ اور اس کے 2-3 اور ساتھی سب کی آنکھوں سے پٹیاں ہٹانے لگے، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کھولنے لگے۔ کیان شاہ نے آنکھوں کو 2-3 بار جھپکا تھا، جس کی آنکھیں تیز روشنی میں چندیا گئی تھیں۔ منظر واضح ہونے پر قدرت کے اس حسین نظاروں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کچھ پل کے لیے چکا چوندھ ہو گئیں۔ پہاڑوں سے گرتا ہوا آبشار جو پتھروں سے ٹکرا کے خوبصورت سا ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ گھر لوٹتے پرندوں کا چہچہانا کانوں کو بہت بھلا سا لگ رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ جو بھی ہو، یہ سب اگر نہ ہوا ہوتا تو یہ جگہ شاید اس کے لیے دنیا میں کسی جنت سے کم نہ تھی۔ کیان نے اپنی سوچ کو خیرآباد کہہ کے اپنی نظریں اس کی تلاش میں دوڑائی تھی، جو باعث ہی اسے درخت کے قریب خود سے ناراض کھڑی ہوا کے دوش پہ اپنی بے قابو ہوتی کالی چادر کو سنبھالتے کی کوشش میں ہلکان نظر آئی، جس کی وجہ سے اس کا سفید لباس کالی چادر میں سے جھلک رہا تھا۔ مائی گرل، شاہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ بنا کسی کی نظروں میں آئے حیا کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ مسافر اب بھی آہستہ آہستہ اونچے نیچے پتھروں سے جگہ بناتے ہوئے ڈھلان کی جانب آ رہے تھے۔ تم سب کو یہاں کس مقصد سے لایا گیا ہے، یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہوگا۔ اس سے حکومت جیسے ہی ہمارے ساتھی کو چھوڑ دے گی، تبھی تم سب کی رہائی ممکن ہو سکے گی، اس لیے جو جہاں ہے ویسے ہی بیٹھ جائے۔ سردار نے اونچی آواز میں سب سے کہا اور وہ خود سب سے اونچی بنی ڈھلان پہ جا کے بیٹھ گیا۔ حیا تیز ہوا میں چادر کو سنبھالتی سر جھکائے سردی سے کانپ رہی تھی۔ پہلے تو وہ گھر میں خود پہ ٹوٹی افتاد کے باعث غور ہی نہ کر سکی تھی کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے۔ سفید کلیوں والا ریشمی فراک میں پتلا سا سفید سویٹر اس کھلے سرد مقام کے بالکل بھی لائق نہ تھا۔ اس نے سرسری سی نگاہ گرد و نواح میں ڈالی تھی، جہاں اس کی نظریں سردار پر ساکت ہوئی تھی، جو سر پہ سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پہ اجرک ڈالے، دراز قد پہ سانولی سی رنگت، چہرے پہ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بڑھائے کوئی سندھی معلوم ہو رہا تھا، جس کی دائیں آنکھ پہ کٹ کا نشان تھا جو ماتھے کے پاس سے گزرتا ہوا دائیں آنکھ کے نیچے تک جا رہا تھا۔ حیا نے یکدم سے جھرجھری سی لی۔ وہ خاموشی سے درخت کی اوٹ میں ہو کے بیٹھ گئی
اس نے خود کو ان سرخ نگاہوں کی زد میں آنے سے بچانے کی سعی کی تھی۔ صبح سے جو واقعات اور قیامت خیز منظر وہ دیکھ چکی تھی وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے تو ابھی اپنے باپ کا غم بھی نہ منایا تھا اللہ جی کہ آپ نے مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے نوحہ کنا تھی جس کے قیمتی موتی بند آنکھوں سے لڑیوں کی صورت بہنے لگے۔ کیان علی شاہ جو زمین پہ درخت کے سہارے بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے ندی میں پھینک رہا تھا، سسکی کی آواز پہ اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہ اس کے قریب ہی مولوی صاحب کے برابر میں بیٹھی گھٹنوں پہ سر رکھی سسک رہی تھی۔ ایک انجانے سے درد کی لہر کیان شاہ کے اندر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے جبڑے کو زور سے بھینچا جو اضطراب کی حالت میں سگریٹ سلگائے ایک گہرا کش لے کر ہوا میں دھوئے کو چھوڑتا۔ خود سے ہم کلام ہو، ایک دن آئے گا حیا رحمان جس دن میں تمہیں اپنی شدت سے اپنی پناہوں میں لوں گا کہ تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ تمہارے ناتواں شانے میرا بوجھ سہار نہیں پائیں گے۔ اس دن میں اس ٹوٹی بکھری حیا کو پھر سے جوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ رہا۔ وہ لبوں میں سگریٹ دبائے پھر سے ندی میں کنکر پھینکنا شروع ہو گیا جو الجھنوں کا شکار تھا۔ بیٹا مت رو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم اس مصیبت سے نکل آئیں گے۔ وہ رحمان ہے، اگر مشکل دی ہے تو اس کے ساتھ کوئی آسانی بھی دی ہوگی۔ آپ مت روئیں، اللہ آپ کے گھر والوں کو اس مشکل وقت میں صبر عطا فرمائے، آمین۔ مولوی صاحب کی اس بات پر حیا اور رونے لگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو اگر میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو تو، مولوی صاحب نے حیا کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی خاموش ہو جاؤ ورنہ وہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ وہ مسلسل اسے روک رہے تھے جس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ آپ معافی مت مانگی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ جب آپ نے مجھے بیٹی کہا نا تو ایسے لگا مجھے میرے بابا نے پکارا۔ حیا نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے سر اٹھایا تھا۔ وہ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھنے لگے جو ایک بار پھر ایسا سر جھکا گئی۔ میں آپ کے بابا کی طرح ہی ہوں؟ ویسے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی ذاتیت میں دخل دے رہا ہوں، لیکن ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ منائے تو؟ مولوی صاحب نے حیا سے پوچھا۔ جی بولے۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا جی میں مسجد کا پیش امام ہوں اور چونکہ ہم اغوا ہوئے اور آپ ایسے میں اس طرح سے اکیلی بیٹھی ہوں گی یہ اچھی بات نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکے تھے۔ اچھی بیٹی اپنے شوہروں سے ناراض نہیں ہوا کرتی، اب اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھے ایسے وقت میں اکیلی بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ وہ بردباری سے اس معاملے کی نزاکت سمجھاتے ہوئے بولو۔ کون سا شوہر؟ حیا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ جو ان ظالموں سے آپ کے لیے لڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے برابر میں بیٹھے کیان شاہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کی بات پر سر پٹائی تھی۔ کیان علی شاہ جو ان کے برابر میں بیٹھا ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا، سگریٹ پیتے اس کے وجہ چہرے پہ نرمی سی چھائی تھی، انابی لب مونچھوں تلے مبہم سے مسکرائے تھے۔ وہ ایک بار پھر ایسا شغل دوبارہ جاری کر چکا تھا۔ حیا نے مولوی صاحب کے برابر میں بیٹھے اس مغرور اکھڑ بادشاہ جیسی شان والے انسان کو دیکھا جو بظاہر تو بے نیازی سے سگریٹ کو دو انگلیوں میں دبائے کش لے رہا تھا، پر دھیان اس کا حیا کے جواب میں اٹکا تھا۔ نہیں وہ میرے شوہر نہیں ہے، حیا نے بہت آہستہ سے جواب دیا۔ پھر بھی سننے والے نے سن ہی لیا۔ اس کے وجہ چہرے سے نرمی بھاپ کی مانند اڑی تھی، انابی لب سب سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے۔ تو پھر کوئی رشتہ دار یا جاننے والا ہوگا؟ بھلا ایسے ہی تو کوئی اپنی جان جوکھوں میں نہیں ڈالتا نا کسی کے لیے، کسی اجنبی کے لیے۔ مولوی صاحب بات کی کھال نکال رہے تھے جس پر حیا کوفت کا شکار ہوتی۔ نہیں میں انہیں بالکل نہیں جانتی۔ حیا کے جواب پہ شاہ نے اپنی بے تعصب نظریں حیا پہ کچھ پل کے لیے گاڑی تھی، پھر وہ اگلے ہی پل اپنی سگریٹ کو مسلتا سیدھا ہوا تھا۔ تو پھر یہ جوان آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس بہادری سے کیوں لڑا؟ اب ان کا رخ شاہ کی طرف تھا۔ وہ براہ راست اس سے تجسس سے پوچھنے لگے، جس پہ کیان علی شاہ نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے سر کا تھوڑا پیچھے کی طرف کی اس پری پیکر کی طرف دیکھا جو مولوی صاحب کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھی تھی تاکہ وہ اس کی نظروں میں نہ آ سکی، مگر کون تھا جو کیان شاہ کو اس کی مرضی کے خلاف جا کے روک سکے؟
وہ اس کی پرتپش نگاہیں خود پہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے چین ہوئی تھی، اس کی بولتی نگاہوں سے جیسے وہ اسے اکسا رہا ہو۔ کیان شاہ کی رگ ظرافت بھڑکی تھی، مگر حیا کی لرزتی پلکیں دیکھ کے کیان شاہ کو اس پہ ترس آ گیا۔ انسانیت کے لیے مسکان سی گڑیا کو مزید خود سے الجھتا نہیں دیکھ سکا، تبھی لبوں پہ مسکراہٹ چھپا کر بولا۔ جہاں حیا اس کے جواب پہ مطمئن ہوئی تھی، وہیں مولوی صاحب مسکرائے تھے، جنہیں مانو امید تھی اس جواب کی۔ بیٹا جی، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ وہ مسکرائے تھے مولوی صاحب کے سوالوں پر، جس سے ایک دنیا گھبراتی تھی بات کرتے ہوئے، مگر وہ تلے ہوئے تھے ان سے کچھ اگلوانے کے لیے۔ آخر کیوں؟ آپ ضرورت سے زیادہ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، انہیں دیکھتے تنزیہ انداز میں بولا۔ لیکن وہ بنا اس کی بات کا برا منائے اپنا رخ اب حیا کی طرف کر گئے۔ بیٹے، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ اور آپ اتنی دور اکیلی اپنے گھر والوں کے بغیر سفر کیوں کر رہی تھی؟ یہاں جتنی بھی لڑکیاں وہ سب اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہی ہیں سوائے آپ کے۔ مولوی صاحب کے سوال پر کیان علی شاہ سلگا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس بابے کو یہاں سے کہیں دور بٹھا کر آ جائے جو بلا وجہ ایسے بھی پردیمن بنا پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ میرا اس دنیا میں بابا کے علاوہ کوئی نہیں۔ امی دنیا میں لاتی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر جھکائے گلوگیر لہجے میں بولی۔ وہ اب اپنے اندر کے غبار کو باہر نکالنے لگی، جس کی شاید اسے اس وقت شدید ضرورت تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اس دنیا میں بابا ہی میرے واحد سہارا تھے، جو آج وہ بھی چھٹ گیا مجھ سے۔ وہ ٹوٹے لفظوں کے ساتھ بولی، تو اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی پوری بات سن کر مولوی صاحب افسردہ ہوئے۔ حیا کی آواز بھرا گئی تھی، آنسوؤں کے باعث اس کے اندر ایک حشر برپا تھا۔ آپ کہہ رہے تھے نا سب پریشان ہو رہے ان کے گھر میں، تو میرے گھر میں کوئی بچا ہی نہیں۔ جو تھا پریشان ہونے والا آج وہ بھی میری راہ نہیں تکے گا۔ مولوی صاحب، آج حیا کے سر سے سائبان اٹھ گیا، آج حیا کے سر سے سائبان اٹھ گیا مولوی صاحب۔ بابا! حیا ایک دم سے اپنا سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے داڑھی مار مار کر رونے لگی۔ آنسوؤں کی ایک جھڑی سی تھی جس کی جنگ چھڑ گئی۔ اس درمیان کیان شاہ، جو بظاہر سامنے دن اور رات کی ہوتی آنکھ مچولی میں بہتی آبشار کو دیکھ رہا تھا، پر وہ بنا دیکھے بھی حیا کی آنکھوں سے گرتے ایک ایک آنسو اپنے دل پہ گرتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر آگ دہک اٹھی تھی۔ اس رزیل کو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے۔ یہ میرا تم سے دوسرا وعدہ ہے۔ کیان شاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوکا نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکال دے۔ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح رو کے اپنے بابا کی روح کو تکلیف مت دو۔ اللہ نے تمہیں کس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرو۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ رو مت، اپنے بابا کے حق میں صرف دعا کرو، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ مولوی صاحب حیا کے سر پہ دست شفقت رکھ کے بولے، آج سے میں تمہارا بابا ہوں۔ شاید اللہ نے اسی لیے مجھے اولاد نہیں دی تھی کہ بڑھاپے میں پلی پلائی اتنی پیاری سی بیٹی جو مل جائے گی۔ بتا کیا بنو گی میری بیٹی؟ مولوی صاحب نے حیا سے پوچھا، جو اس کی دل جوئی کو بولے۔ حیا آنکھوں میں آنسو سموئے سر کو اسپات میں ہلا گئی۔ شکر ہے میرے مالک جو تو نے مجھ جیسے بندے کو اس عمر میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا، جس کی بات سن کر حیا اس سارے عرصے میں پہلی بار مدھم سا مسکرائی تھی، جیسے اس مسکراہٹ کو لانے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے ہوں۔ شکر ہے اس ندی کے پانی کی آواز کی وجہ سے وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ مولوی صاحب کو یکدم ان دہشت گردوں کا خیال آیا۔ ان کی بات پر حیا نے بھی ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی جا رہی تھی، سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سردی کی مناسبت سے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، کیونکہ گھر سے نکلتے ہوئے اسے ایسی کسی بھی صورتحال کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے سنوتے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے اس میں پھونکے مارنے لگا۔ جلدی جلدی سے سوکھی لکڑیاں لاؤ اور انہیں جلاؤ، دارو نے اپنے ایک ساتھی کو کہا۔ جی دارو۔ وہ 2-3 دہشت گرد لکڑیاں سلگانے لگے۔ شعلوں نے تیزی سے آگ کو پکڑ لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بون فائر کا سماں بن گیا۔ فضا میں چند ہی لمحوں میں ایک
سکون سا آ گیا. گو کہ ابھی بھی سردی تھی مگر پہلے سے تھوڑا افاقہ ہوا تھا. بچی سو رہی ہے، ذرا نظر رکھنا. مولوی صاحب حاجت کے لیے جا رہے تھے جو قیان شاہ سے مخاطب ہوئی. اس کے لبوں کو معنی خیز مسکراہٹ نے چھوا تھا جس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کو کہا. وہ سگریٹ کو سلگائے ایک گہرا کش لے کر اپنے نزدیک بیٹھی آیا کو دیکھنے لگا جو شاید نڈھال ہو کر درخت کے ساتھ کمر ٹکائے سو گئی تھی، جس کا آدھا چہرہ کالی چادر سے اب بھی ڈھکا ہوا تھا، جس کے کھلے چہرے پہ سلگتی آگ کی روشنی عجب سے چمک پیدا کری تھی. اس کی ستواں ناک میں چمکتی لونگ پرکشش بہار دکھانے لگی. روئی روئی سی سوجی بند آنکھیں جس پہ خوبصورت پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی. اس سے تھوڑا نیچے گلاب کی پتیوں کے مانند قطرے مڑے ہوئے ہونٹ جسے چھونے کو قیان شاہ کا دل کیا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا. اس نے گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑا جس کے جذبات اسے دیکھ کر دہک اٹھتے تھے. جبھی حیا جو شاید آنکھ لگنے کی وجہ سے گہری نیند میں گم تھی قیان شاہ کے کندھے پر سر رکھ گئی. آئی ایم آنرڈ. اس نے سر کو تھوڑا سا جھکا کے اپنی نگاہیں اس پری پیکر پہ مرکوز کر دی. تیری معصوم نگاہ کے تقدس کی قسم، میرے دل نے کیا، میری روح تک نے تجھ سے محبت کی ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ خوبصورت زندگی کا کیا مطلب ہے تو میں چاہوں گا کہ تم میرے کندھے پر سر جھکائے اسی طرح سے سوتی رہو اور یوں ہی میرے قریب رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں. سردار اب کیا کرنا ہے؟ داروں نے سردار سے پوچھا جو ایک اونچے پتھر پہ بیٹھا آگ کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. کرنا کیا ہے؟ حکومت تک خبر چلی گئی ہے، بطور پیشگی کسی ایک بڈھے کی لاش بھجوا دو، ویسے بھی یہ دھرتی پہ بوجھ ہوتے ہیں. وہ اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا میڈیا میں شور نہیں ہوگا. اس کا لہجہ سرد تھا. لاش کہاں بھجوانی ہے؟ داروں نے سردار سے پوچھا. کسی بھی میڈیا اس کے باہر پھینک دینا، ساتھ میں اپنا ویڈیو پیغام بھی دینا. جی سردار. قیان شاہ مسلسل داروں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہیڈ سے کچھ کہہ رہی تھی اور اب نیچے آ کر خوشیہ سے کچھ کہا. کچھ ہی پلوں بعد خوشیہ نے ایک ضعیف سے آدمی کو گھسیٹ کے اٹھایا تھا جس سے سب میں کھلبلی مچ گئی. چل اٹھ اور کلمہ پڑھ، تیرا آخری وقت آ گیا ہے. نہیں بیٹا، دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو، میرے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے. ضعیف آدمی نے کپ کپاتی آواز میں ہاتھ چھوڑے. کلمہ پڑھ بڈھے، خوشیہ نے چلاتے ہوئے کہا جس سے سب میں خوف و ہراس پھیل گیا. مجھے جانے دو. خوشیہ نے اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے دی اور ٹھا 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 خوشیہ نے اسے 3 گولیاں ماری تھی. سبھی لوگوں کو گویا سانپ سونگھ گیا. بزرگ کی جان وہیں نکل گئی جسے دیکھ کر قیان شاہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی. وہ اپنے چبڑے کو زور سے بھیج گیا. اس دوران حیا جو قیان شاہ کے کندھے پر سر رکھ کے گہری نیند میں گم تھی گولیوں کی آواز سے چیخ اٹھی. بابا بابا. وہ یکدم ہڑبڑا کے اٹھی تھی. میرے بابا کو بچانا. قیان شاہ نے ڈر و خوف میں لپٹی حیا کو دیکھا جس کے آدھے چہرے سے چادر سرک چکی تھی. آنسوؤں سے بھیگی خمدار پلکیں جو کسی بھی ذی ہوش انسان کے ہوش اڑا سکتی تھی، پر وہ قیان شاہ تھا جیسے دنیا کی حسین ترین لڑکیاں فریقہ تھی، پر وہ صرف نازک سے فاصلے پہ رہنے والا مرد تھا. اس کا ماننا تھا عورت صرف عزت کے لائق ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی. اس کے علاوہ نامحرم سے تعلقات کچھ بھی معنی نہیں رکھتے. مگر یہ معاملات کچھ اور تھے. اس نے پھرتی سے حیا کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا، اس کے ساتھ جس سے وہ اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی. اپنی آواز کو دھیمی رکھو. اب یہ قیمتی موتی مجھے تم بہاتی ہوئی نظر نہ ہو. وہ ہلکی آواز میں گرا کے اس کے کان میں بولا، ورنہ اگلی گولی تمہیں لگے گی، سمجھی؟ وہ اس کی شعلے اگلتی نگاہوں سے خائف ہوئی تھی جبھی گھبرا کر بولی. جی گڈ. اس کی گرفت کمزور پڑتے ہی وہ قیان شاہ کے حصار سے نکلی تھی جو اس سے تھوڑا فاصلے پر ہو کے بیٹھ گئی جو اپنے بازو کو سہلانے لگی. کیا ہو؟ قیان شاہ نے سوالی نظروں سے پوچھا جس سے لب سیے ہوئے تھے. درد ہو رہا؟ سوال ایک بار پھر ہوا تھا
جو اپنے بے قابو ہوتے آنسو کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، سر اسپات میں ہلا گئی۔ آئی ایم سوری، اگلی بار احتیاط سے چھوں گا۔ کینچا شرگوسی کے انداز میں بولا، جس کے منہ سے دھواں نکلتا شدید سردی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے آپ لوگوں کے بھرپور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس ناول کو، اس کے ایپیسوڈس کو اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ سرکل، جہاں جہاں آپ لوگ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان سب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے کلاسک ٹیم کو اور آر اشرف کو۔ اللہ حافظ۔